बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसूली फ़िक़्ह में हमने क़वाइद लुग़विया या क़वाइद इस्तिंबात की बहस शुरू की थी, जो कुछ आखिरी मराहिल में है। इस सिलसिले में हमने लफ्ज़ की मुख्तलिफ तक़सीमात देखी थी। लफ्ज़ की 3 किस्म की तक़सीमात हमने पढ़ दी। आज चौथी किस्म की तक़सीमात है जो आपके सामने है। लफ्ज़ की जो तक़सीम हमारे सामने है, उमूमी तौर पर इसकी मतलब इसका यूं बयान किया जाता है कि ये लफ्ज़ की कैसी किस्में हैं। तो फ़र्क कहते हैं कि बेएतिबार इस्तिदलाल, ठीक है, इस्तिदलाल के एतबार से लफ्ज़ की 4 किस्में हैं। बाज़ उलमा कहते हैं कि ये किस्में जो है वो मारिफती मुरादी मुतकल्लिम के एतबार से है कि हम मुतकल्लिम की मुराद लफ्ज़ से जो मुरादी माना है मुतकल्लिम का, उसको कैसे समझेंगे। हाँ, तो ये उस बारे में है ये 4 किस्में। बाज़ उलमा ने और भी ज़रा अलग से वज़ाहत की है। वो कहते हैं कि कलाम से अहकाम के इस्तिंबात के तरीक़े, अल्फाज और कलाम से अहकाम के इस्तिंबात के वो तरीक़े जिससे हमें मुतकल्लिम की का मतलब मालूम हो जाता है और फिर हम अहकाम का इस्तिंबात कर सकते हैं। बहरहाल जो भी है, तो इसमें बुनियादी तौर पर यही 2 नुक्ते हैं कि भाई इन 4 अल्फाज ये ऐसे तरीक़े हैं जिनके ज़रिए से मुतकल्लिम के माने मुरादी मालूम हो जाता है, और जब वो मालूम हो जाता है तो कलाम से अहकामात निकालना आसान हो जाता है। ये 4 अक़साम है। एक को कहता है इबारतुन नस, दूसरी है किस्म है इशारतुन नस, फिर तीसरी किस्म है दलालतुन नस, और चौथी किस्म है इक़्तिज़ाउन नस। सबसे पहले हम देख लेते हैं इबारतुन नस को। इबारतुन नस में एक लफ्ज़ है इबारा और दूसरा लफ्ज़ है अन्नस। इबारत इसकी जमा आती है इबारात। इबारात दर हकीकत उन अल्फाज को कहते हैं जो मानी पर दलालत करते हैं। बोलते हैं ना फला फुक़हा की इबारात अल्फाज। वैसे ये इबारा का लफ्ज़ ताबीर और तफसीर और वजाहत के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, सराहत, वजाहत, इबारत, सराहत, वजाहत। अन्नस आपको पता है, पहले भी हम पढ़ते आए, नस का मतलब है कलाम, अल्फाज। तो यहाँ इबारत और नस का मतलब क्या हो जाएगा? सरीहुल कलाम। लुग़वी माना क्या हो जाएगा इसका? कि वाज़ेह कलाम या कलाम की वजाहत। बहरहाल इस्तिलाही तारीफ इसकी देख लेते हैं। इस्तिलाही तारीफ में बुनियादी तौर पर 3 नुकात होते हैं। इबारत और नस की इस्तिलाही तारीफ किसी भी उसूल फ़िक़्ह की किताब में आप देखेंगे मुख्तसर होगी, तफसील लंबी होगी, लेकिन उसमें 3 नुकात अहम होते हैं। इसकी तारीफ यूं की जाती है कि दलालतुल लफ्ज़ि अलल हुक्म अल्लज़ी युसाक़ु लहू अल कलाम असालतन औ तबअन बिदूनी तअम्मुलिन। क्या मतलब है इसका? कि इबारतुन नस का मतलब होता है लफ्ज़ का अपने माना और हुक्म पर ऐसे दलालत करना कि जिस माना और हुक्म के लिए कलाम को बाकायदा लाया गया हो, और वो जो माना है वो उसका माने असली है या माने तबई है, और उसमें किसी गौर फिक्र और तअम्मुल की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो आसान अल्फाज में आप यूं कह सकते हैं कि बगैर किसी तअम्मुल और गौर फिक्र के अगर अरबी जबान किसी को आती है तो वो समझ जाएगा कि इस लफ्ज का मकसूदी माना फला है। ठीक है, और जो मकसूदी माना है कभी कभी वो असली होता है और कभी कभी वो माना तबई होता है। ताबिअ, तबई त्वास के साथ नहीं, ता के साथ। ठीक है, कभी वो माने असली होता है और कभी माना वो ताबिअ माना होता है, लेकिन होता मकसूदी मुतकल्लिम है। अब इस तारीफ को देखकर आपके ज़हन में एक सवाल आएगा कि इबारतुन नस में और नस में फिर क्या फर्क है? नस का भी ये तो यही मतलब हमने पीछे पढ़ा था ना, है मा ज़ाहर अल मुरादु मा सीक़िल कलाम।
وہاں بھی یہی مطلب تھا کہ بھئی ظاہری مطلب معنی اور جس کے لیے کلام کو چلایا گیا ہو، یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ تأمل و غور و فکر کے بغیر جس معنی کے لیے متکلم نے کلام کو لایا ہے اسی معنی پر وہ دلالت کرے، خواہ وہ معنی اصلی ہو یا طبعی ہو. ٹھیک ہے، تو دونوں میں بڑا باریک فرق ہے، اصول فقہ کی کتابوں میں اس کی وضاحت ملتی ہے. فرق عبارت النص اور نص میں یہ ہے کہ اس بات میں تو دونوں مشترک ہے کہ بھئی عبارت النص اور نص کے اندر جو معنی ہوتا ہے وہ معنی مقصودی ہوتا ہے اور اسی کے لیے متکلم کلام کو لاتا ہے، وہ مقصودی معنی ہوتا ہے. لیکن دونوں میں فرق یہاں ہوتا ہے کہ نص کے اندر جو معنی مقصودی ہوتا ہے وہ صرف اور صرف معنی اصلی ہوتا ہے، اس میں طبعی معنی داخل نہیں ہوتا. جبکہ عبارت النص میں دونوں قسم کے معنی مقصودی داخل ہوتے ہیں، ایک معنی مقصودی اصلی اور دوسرا معنی مقصودی طبعی، دونوں داخل ہوتے ہیں. اس کو ایک مثال سے آپ سمجھیں گے تو آپ کو نص اور عبارت النص میں فرق بھی سمجھ آ جائے گا اور عبارت النص کا مطلب کی مثال بھی آ جائے گی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. کیا مطلب ہے کہ بھئی تم جو تمہیں اچھی لگے عورتوں میں سے 2 3 4 تک شادی کر سکتے ہو، اور اگر تمہیں عدل نہ کر سکنے کا خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے تو پھر ایک نکاح کرو یا باندھی پہ گزارا کرو. اب اس آیت میں جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو 3 معانی معلوم ہوتے ہیں. یہ آیت 3 قسم کے احکامات اور معانی پر دلالت کرتا ہے. نمبر 1 جواز نکاح، فنکحوا امر ہے نا، تو جواز نکاح کہ بھئی نکاح جائز ہے. نمبر 2 تعداد نکاح کہ بھئی ایک وقت میں آپ زیادہ سے زیادہ 4 نکاح کر سکتے ہیں، 2 ہو گئے. نمبر 3 وجوب العدل کہ بھئی عورتوں بیویوں کے درمیان اگر ایک سے زیادہ ہے تو انصاف اور عدل جو ہے واجب ہے نا، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا. اب جب ہم غور کرتے ہیں نا تو یہ تینوں معنی اس کے معنی مقصودی ہے، لیکن مقصودی اصلی جو ہے وہ پہلے دونوں ہیں. نو پہلا والا تو نہیں، آخری دونوں. ایک کہ بھئی 4 تک نکاح کر سکتے ہو ایک وقت میں، اور دوسرا معنی مقصودی اصلی کون سا ہے کہ بھئی عدل واجب ہے. یہی اس کے معنی مقصودی اصلی ہے اس آیت کے. تو یہ عبارت النص بھی ہے اور نص بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ نص بھی معنی مقصودی اصلی کو شامل ہوتا ہے. تو اگر اس آیت کو آپ کس کے لیے لیں گے 4 تک کے نکاح کے لیے تو یہ نص بھی ہے، عبارت النص بھی ہے. اگر وجوب عدل کے لیے لیں گے تو یہ نص بھی ہے اور عبارت النص بھی ہے. لیکن اگر آپ اس آیت کو جواز نکاح کے لیے لیں گے، مطلقاً جواز نکاح کے لیے، تو پھر یہ عبارت النص تو ہے کیونکہ وہ طبعی معنی ہے، اگرچہ معنی مقصودی ہے لیکن طبعی ہے. تو ایسی صورت میں یہ پھر عبارت النص تو ہے لیکن یہ نص نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی فرق ہے نص اور عبارت النص میں. حکم اس کا بالکل ظاہر ہے عبارت النص کا، لزوم العمل به قطعا، کہ اس پر قطعی طور پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے. اب آتے ہیں اشارت النص کی طرف. اشارہ آپ جانتے ہیں، اشارہ یشیر اشارتن، کوئی اشارہ کرنا، کنایا. اور اصطلاحی تعریف اس کے کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے، یعنی اس کی اصطلاحی تعریف میں بھی بنیادی طور پر یعنی اصل پوائنٹ جو ہے وہ 3 ہوتے ہیں. تو 2 لیکن 3 پوائنٹ سمجھ لیں آپ. دلالت اللفظ علی حکم لا يظهر المعنى ظهورا اوليا ولا يكون مقصودا. ٹھیک ہے، کہ لفظ کا کسی ایسے معنی یا حکم پر دلالت کرنا کہ وہ معنی ظہور اولی کے اعتبار سے ظاہر نہ ہو. ظہور اولی میں بتاتا ہوں اس کا مطلب، اور وہ معنی مقصودی بھی نہ ہو، وہ معنی مقصودی بھی نہ ہو. اب کیا مطلب ہے اس تعریف کا؟ یعنی مطلب تو یہ کہ بھئی لفظ ہے جو کسی معنی یا حکم پر دلالت کر رہا ہے لیکن وہ معنی یا حکم ظہور اولی کے طور پر ظاہر نہیں ہوتا. ظہور اولی کا مطلب یہ کہ جیسے ہی آپ سنیں فوراً آپ کو سمجھ میں آ جائے، نو، آپ کو غور و فکر اور تأمل کرنا پڑے گا تھوڑا بہت، ہے نا، سمجھ آئے گا. تو لفظ معنی پر یا حکم پر دلالت تو کر رہا ہے لیکن یہ دلالت بالکل ظاہر نہیں ہے، معنی اتنا کلیئر نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ سنے سمجھ آ جائے، بلکہ ظہور اولی نہیں ہے، غور و فکر کرنا پڑے گا.
اور دوسرا پوائنٹ کہ اس کا معنی جو ہوتا ہے وہ معنی مقصودی بھی نہیں ہوتا، جس کے لیے کلام کو لایا گیا ہو، نہیں، وہ معنی مقصودی بھی نہیں ہوتا. مثال دیکھ لیجئے اس کی، اشارۃ النص کی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ٹھیک ہے کہ بھئی شوہروں پر کیا ہے، بیویوں کا نان و نفقہ ہے، لازم ہے، اور کپڑے وغیرہ، یعنی جو مرضعات ہے، دودھ پلانے والی. اچھا، اب بنیادی طور پر اس آیت کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ عبارت النص اس کا یہ ہے، وہ یہ کہ کلام کو اس معنی کے لیے چلایا گیا ہے کہ بھئی اس سے وجوب نفقہ معلوم ہو جائے. تو وجوب نفقہ کے لیے یہ آیت عبارت النص ہے. جیسے ہی انسان سنتا ہے تو ظہوری اولی کے طور پر سمجھ آ جاتا ہے کہ بھئی یہ وجوب نفقہ کے لیے. لیکن اشارت النص اس کا کیا ہے؟ اشارت النص یہ ہے کہ نسب باپ سے ثابت ہوگا. نسب کس سے ثابت ہوگا؟ باپ سے. اب اس آیت کو جب آپ سنتے ہیں تو فوری طور پر یہ مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو کہ نسب باپ سے ہوتا ہے. کیوں؟ اس میں ہے ہی نہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، مولود لہو پر جو ہے ان کا رزق اور کسوہ ہے. اب اس میں تو نسب کا ذکر نہیں ہے، لیکن غور و فکر جب کیا کہ اس میں لام اختصاص آیا ہے، مولود لہو، جن کے لیے ہی بچہ پیدا ہوا ہے، تو اس لام اختصاص کی وجہ سے نسب کا پتہ چلتا ہے. تو غور و فکر کرنے کے بعد اس کا معنی سمجھ میں آ گیا، اور یہ معنی اس آیت کا معنی مقصودی بھی نہیں ہے. کلام کو اس لیے نہیں لایا گیا یہاں پر، تو غیر مقصودی معنی ہے، اور غیر مقصودی معنی ہے، اور اس کے لیے غور و فکر کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے. اس لیے یہ اشارت النص ہے. صحیح ہے؟ تو اشارت النص بنیادی طور پر یہی ہے. اصول فقہ میں آپ دیکھیں گے قدیم کتابوں میں عبارت النص اور اشارت النص کو سمجھانے کے لیے ایک اور طریقہ بھی اختیار کیا گیا ہے، حصی طور پر، یعنی حصی مثال سے سمجھانے کے لیے کہ بھئی آپ کے سامنے سے کوئی آ رہا ہے، آپ کا دوست، اور اس کے آس پاس لوگ بھی آ رہے ہیں. آپ بنیادی طور پر صرف اپنے دوست کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کی طرف آ رہا ہے. تو چونکہ آپ مقصودی طور پر اصلاً اپنے دوست کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہے عبارت النص، جو بالکل کلیئر آپ کو نظر آئے گا. لیکن اس کے دائیں بائیں بھی تو لوگ آتے جاتے ہوں گے، تو آنکھوں کے کنارے سے آپ کو وہ لوگ بھی کچھ نہ کچھ نظر آئیں گے جو اتنے کلیئر نہیں ہوں گے کہ آپ سمجھ جائے کہ کون ہے. پھر ان کو مقصودی طور پر دوبارہ غور و فکر کر کے ان کو دیکھنا پڑے گا، اور وہ آپ کے مقصود بھی نہیں ہے. آپ کے اصل مقصد تھا اپنے آنے والے دوست کو دیکھنا. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اس کا بھی یہی حکم ہوتا ہے اشارت النص کا، کہ اس پر بھی عمل کرنا کیا ہو جاتا ہے، جب اس کا معنی معلوم ہو جائے تو اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے. دلالت النص. دلالت النص کا مفہوم تو یہی ہے الفاظ کی دلالت اور رہنمائی، کہ الفاظ کے ہمیں کسی طرف رہنمائی کر دے. ذرا اس کی اصطلاحی تعریف دیکھیے. اصطلاحی تعریف اس کی بڑی اہم ہے. دلالت اللفظ على ثبوت حکم الصورہ، یعنی یہ لمبا ہو جائے گا، آسان سی تعریف عربی میں، دلالت اللفظ على ثبوت حکم المنطوق للمسکوت عنہ. ٹھیک ہے؟ للمسکوت، یہ سب سے مختصر تعریف ہے اس کی. دلالت اللفظ على ثبوت حکم المنطوق للمسکوت عنہ. کیا مطلب اس کا؟ کہ لفظ کا اس بات پر دلالت کرنا کہ جو حکم منطوق کلام میں ہے وہی حکم مسکوت کے لیے بھی ہے. لفظ کا اس بات پر دلالت کرنا کہ جو حکم منطوق کلام میں موجود ہے وہی حکم مسکوت کے لیے بھی ہے. مسکوت، منطوق کا مطلب ہوتا ہے کلام کے اندر جس چیز کا ذکر کیا گیا ہو، اور مسکوت کلام کے اندر جس سے خاموشی اختیار کی گئی ہو. ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی کوئی آیت، کوئی چیز، کوئی لفظ آپ کے سامنے ایسا آئے گا کہ اس کا معنی تو کلیئر ہے، لیکن اس سے آپ کو ایک رہنمائی ہو جاتی ہے، ایک دلالت مل جاتی ہے، ایک علت معلوم ہو جاتی ہے. اس علت کو جب آپ دیگر مقامات پر اپلائی کریں گے جو مسکوت ہے، جو آیت کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے دیگر مقامات کا، لیکن ان دیگر مقامات کا حکم بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں اسی منطوق اور اسی آیت کے معنی سے. تو سمجھ آ جائے گا آپ کو کہ دیگر مقامات کا بھی وہی حکم ہے جو اس کلام کے اندر جو حکم مذکور ہے وہ ہے، تو وہی حکم دیگر مقامات کا بھی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت النص. آسان الفاظ میں
آپ کو میں نے سمجھا دیا کہ آگے اس کے آئے گا منطوق اور مسکوت، کہ بھئی ایک آیت ہے، ایک آیت کے اندر ایک حکم موجود ہے، ٹھیک ہے جی، وہ تو ہمیں معلوم ہو گیا، لیکن دیگر مقامات پر کچھ مقامات ایسے ہیں، کوئی واقعہ پیش آیا، کوئی حادثہ پیش آیا جہاں شرعی حکم آپ نے بتانا ہے، تو وہ تو آیت میں موجود نہیں ہے، لیکن آیت کے اندر جو حکم موجود ہے اس میں جب آپ نے غور کیا تو اس سے آپ نے ایک علت، ایک وصف نکالا، وہ علت اور وصف آپ نے اس دوسرے واقعے میں جب اپلائی کیا تو وہاں پر بھی آپ نے حکم لگا دیا، تو اسی کو کہتے ہیں دلالت اللفظ على ثبوت حکم المنطوق للمسکوت عنہا، ٹھیک ہے؟ اور بعض لوگ پھر اس پر دو باتوں کا اضافہ بھی کرتے ہیں کہ دلالت اللفظ على ثبوت حکم المنطوق للمسکوت عنہا، دو باتوں کا اضافہ، لاشتراکہما فی وصف، لاشتراکہما فی وصف، ٹھیک ہے، اور یفہمہ کل من یعرف اللغہ، کہ بھئی ایک تو یہ کہ منطوق اور مسکوت جو ہے وہ کسی خاص وصف میں مشترک ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہر لغت اور عربی سمجھنے والا اس بات کو سمجھ جائے گا، اس کے لیے اجتہاد اور قیاس اور اجتہاد کے جو شرائط ہے وہ ضروری نہیں ہے، اگر آپ کو لغت معلوم ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا دلالت النص، یہی سے آپ کو دلالت النص اور قیاس میں فرق معلوم ہو جائے گا، یہاں سے آپ کا ذہن جائے گا نا کہ بھئی دلالت النص تو وہی ہے، قیاس ہی ہے، قیاس میں بھی تو ایسا ہوتا ہے نا کہ آیت سے آپ نے علت نکالی، اس علت کو آپ نے دیگر مقامات پہ اپلائی کیا اور حکم لاگو کر دیا، اسی کو تو قیاس کو کہتے ہیں، تعدیت الحکم من المنصوص الى المسکوت لاشتراکہما فی العلہ، یہی تو قیاس ہے، تو قیاس اور دلالت النص میں کیا فرق ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ قیاس کے لیے باقاعدہ اجتہاد اور اجتہاد کی شرائط اور اجتہاد کے علوم کی ضرورت ہوتی ہے، دلالت النص کے لیے اجتہاد اور قیاس اور وہ شرائط ضروری نہیں ہے، صرف لغت سمجھنا کافی ہے۔ مثال سمجھیے آپ، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے کہ بھئی اس کے لیے کسی قیاس اور اجتہاد کی شرائط کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ والدین کو اف تک نہ کہو، اب اس کا اصل معنی کیا ہے؟ عبارت النص والا معنی کہ والدین کو اف نہ کہو، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو عربی زبان آتی ہے تو اور آپ اس کا معنی سمجھ گئے تو فوراً آپ اس معنی سے ایک علت اور ریزن نکالیں گے، وہ کیا؟ کہ والدین کو اذیت نہ دو، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ والدین کو اذیت نہ دو۔ اب اگر آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے کہ کیا والدین کو مارنا جائز ہے، آپ کہیں گے نہیں، کیوں؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف کی بنیاد پر، کہ اس میں بھی اذیت کی بنیاد پر اف کہنا منع کیا گیا ہے، تو مارنا تو بطریق اولا ممنوع ہوگا پھر۔ اب دیکھیے وہی حکم جو لا تقل لهما اف میں تھا، اف نہ کہنا، وہی حکم آپ نے مارنے پر لگا دیا، نہ مارنا، ٹھیک ہے، اور یہ بات آپ کو کیسے معلوم ہوگی؟ فقط لغت سے، اس کے لیے اجتہاد اور قیاس اور اس کی ضرورت نہیں ہے، بس عربی کی پہچان ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں دلالت النص۔ اس کے بھائی علماء یہی حکم بیان کرتے ہیں کہ بھائی العبرۃ لعموم العلہ، یہ اس کا حکم ہے، جہاں جہاں وہ علت اور عمومانہ پایا جائے گا وہاں وہاں وہ حکم اپلائی ہوگا۔ چوتھی قسم ہے اقتضاء النص۔ اقتضاء مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تقاضا کرنا، نص کا تقاضا کرنا، ٹھیک ہے، اس کی عمومی طور پر جو تعریف کی جاتی ہے اس کو آپ دو ٹکڑوں میں تقسیم کریں تب آپ کو سمجھ آئے گا۔ پہلا ٹکڑا دلالت اللفظ على معنى خارج عن منطوق الكلام، یہ پہلا جملہ ہے، دلالت اللفظ على معنى خارج عن منطوق الكلام، کہ لفظ کا کسی ایسے معنی پر دلالت کرنا جو منطوقی کلام سے خارج ہو، کلام کے اندر موجود نہ ہو، ایک خارجی طور پر کوئی چیز ہو اس پر لفظ دلالت کرے جو لفظ کے معنی میں موجود نہیں ہے، یعنی لفظ ایسے معنی پر دلالت کرے جو لفظ کے منطوق اور دائرہ کار سے باہر ہے، خارج ہے۔ نمبر دو، يتوقف عليه صدقه او صحته الشرعیہ او العقلیہ، کہ اس خارجی معنی پر کلام کی سچائی موقوف ہو، صدق، یا کلام کی صحت، کلام کا صحیح ہونا موقوف ہو شرعی اعتبار سے یا عقلی اعتبار سے۔ اب ذرا سمجھیے یہ جو دو جملے میں نے آپ کو بتا دیے، اس تعریف کو ذرا سمجھیے۔ ہوتا یوں ہے کہ کبھی کبھی کوئی کلام ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کے آپ ڈائریکٹلی
لفظ بلفظ میننگ لیں گے تو وہ کلام جھوٹا ثابت ہوگا، اور کبھی کبھی وہ کلام غیر صحیح ہوگا، صحیح بالکل صحیح ہوگا ہی نہیں، نہ عقلی طور پر نہ شرعی طور پر. ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ ہے، اگر آپ اس کا بالکل ایک کلام ہے لفظی معنی لیں گے لفظ ٹو لفظ ورڈ ٹو ورڈ، تو ایسی صورت میں پھر اس کے معنی یا تو سچے نہیں ہوں گے یا اس کا معنی شرعی اور عقلی طور پر ٹھیک نہیں ہوگا وہ معنی. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے وہاں کوئی خارجی بات نکالنی پڑتی ہے، کوئی محذوف عبارت نکالنی پڑتی ہے جس کی بنیاد پر وہ جو کلام ہے وہ صحیح ہو جائے، سچا ہو جائے، شرعی اور عقلی طور پر ٹھیک ہو جائے. اسی کو اقتضاء النص کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تعریف تو اگر آپ نے یاد رکھنی ہے وہ تو وہی دو جملے ذہن میں رکھے، لیکن آسانی کے لیے اپنے ذہن میں رکھنا ہے تو کیا ہوگا کہ کلام کو سچا ثابت کرنے یا کلام کو شرعی اور عقلی طور پر ٹھیک کرنے کے لیے محذوف عبارت نکالنا، یہ ہے اقتضاء النص. مثال سے آپ کو صحیح سمجھ آئے گا. دیکھیے ہم تینوں چیزیں کے معنی الگ الگ دیکھیں گے کہ بھئی محذوف عبارت نکالنا کلام کو سچا کرنے کے لیے، محذوف عبارت نکالنا کلام کو شرعی طور پر صحیح کرنے کے لیے، نمبر 3 محذوف عبارت نکالنا کلام کو عقلی طور پر ٹھیک کرنے کے لیے. مثال دیکھیے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، پہلی مثال کہ ان اللہ وضع عن امتی الخطا والنسیان. اس طرح ایک اور حدیث میں ہے نا، رفع عن امتی الخطا والنسیان، کہ میری امت سے خطا اور نسیان یعنی غلطی اور بھول چوک کو اٹھا دیا گیا ہے. اب اس کی ذرا لفظ بلفظ میننگ دیکھیے نا، کیا مطلب بنے گا؟ یہ مطلب بنے گا کہ میری امت سے کبھی غلطی اور بھول نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اٹھا دیا گیا ہے نا، میری امت سے غلطی اور بھول کو اٹھا دیا گیا ہے. تو جب اٹھا دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت سے کبھی غلطی اور بھول نہیں ہوگی. تو یہ تو جھوٹ ہے. اگر اسی معنی پہ آپ لیں گے تو کلام تو کذب ہو جائے گا، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا معاذ اللہ. اب اس کلام کو صدق اور سچائی ثابت کرنے کے لیے محذوف عبارت نکالنی پڑے گی. وہ کیا؟ کہ رفع عن امتی اسم الخطا والنسیان، خطا اور نسیان کا گناہ اٹھا دیا گیا ہے. خطا اور نسیان تو ہوگی لیکن اس کا گناہ نہیں، اسم. ٹھیک ہے، یہ ہے اقتضاء النص. یہ کس کے لیے ہم نے نکالی یہ عبارت؟ صدق کلام کے لیے. نمبر 2 صحت کلام کے لیے، عقلاً صحت کلام کے لیے عبارت نکالنا. قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اس بستی سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے. تو بستی سے کبھی سوال ہوتا ہے؟ لفظ بلفظ معنی دیکھیے نا، لوگ کہیں گے بھئی یہ تو غلط کلام ہے، صحیح کلام نہیں ہے، عقل تقاضا کرتی ہے. بستی سے کون سوال کرتا ہے؟ بستی والوں سے سوال کیا جاتا ہے. یہاں تو ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، تو یہ تو عقلی طور پر یہ کلام ٹھیک نہیں ہے. تو صحت کلام کے لیے عقلاً یہاں کیا نکالنا پڑے گا؟ وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ، لفظ اہل نکالنا پڑے گا. یہ ہے اقتضاء النص. نمبر 3 صحت کلام شرعی طور پر. قرآن مجید میں ہے نا کہ بھئی اگر کوئی آدمی جو ہے قسم کھا لے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ فتحریر رقبہ، غلام آزاد کرے. اب اس کے اگر آپ لفظی معنی لیں گے تو اس کا مطلب تو یہی ہوگا نا کہ بھئی بس غلام آزاد کرو، خواہ غلام آپ کی ملکیت میں ہے نہیں ہے، آپ کی مملوک ہے یا نہیں، بس آزاد کرو. یہ تو غلط ہے نا، یہ تو شرعی طور پر غلط ہے. شریعت کا تقاضا یہ ہے آپ وہی غلام آزاد کر سکتے ہیں جس کے آپ مالک ہو. تو یہاں پر کیا نکالیں گے؟ خود فتحریر رقبہ مملوکہ. تو مملوکہ جو نکالا وہ کیوں؟ صحت کلام کے لیے شرعن، کہ مملوکہ نہیں نکالیں گے تو شرعی طور پر یہ کلام ٹھیک نہیں ہوگا کہ کسی اور کا غلام کیسے آزاد کر سکتے ہیں آپ. سمجھایا؟ تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں اقتضاء النص. یہ بنیادی طور پر یہی 4 قسمیں ہیں، باقی آگے نئی بحث سے آئے گی. فی الحال یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ قسمیں ہیں نا، عبارت نص، شرط نص وغیرہ، علماء لکھتے ہیں کہ بھئی یہ پیچھے جو ہم نے خاص عام پڑھی تھی اس کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے. دوسری بات یہ کہ علماء کہتے ہیں کہ بھئی عبارت النص سے جو معنی سمجھ آ جائے وہ قطعی ہوتا ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے قرآن کی کسی اس طرح. ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ قطعی ہوتا ہے. اشاعت النص اور دلالت النص سے جو معنی سمجھ آ جائے اس کو دلائل اور قرائن کی بنیاد پر دیکھا جائے گا. اگر دلائل اور قرائن جو ہے جس سے آپ نے ان کے معنی کنفرم کیا ہے وہ قطعی ہے تو ان کے معنی بھی قطعی، اور اگر وہ قطعی نہیں ظنی ہے تو ان کے معنی بھی ظنی ہوں گے، جس کا انکار کفر نہیں ہوگا.
جہاں تک اقتضاء النص ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہی علماء نے لکھا ہے کہ اگر متعین طور پر معلوم ہو گیا کہ محذوف کلام کیا ہے تو وہ بھی قطعی ہے، اگر متعین نہیں ہے، 2-3 احتمالات ہیں، تو پھر وہ قطعی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آخری نقطہ، ان چاروں میں سب سے قوی درجہ عبارت النص کا ہے، دوسرا درجہ اشارت النص کا ہے، تیسرا دلالت النص کا، اور چوتھا درجہ اقتضاء النص کا. یہی وجہ ہے اگر کسی عبارت میں یا کلام میں تعارض ہو جاتا ہے نا، یہ دو آیات میں تعارض نظر آیا، 2 احادیث میں تعارض نظر آ جائے، ایک آیت اور ایک حدیث میں تعارض نظر آ جائے، تو وہاں کا سولوشن جو ہے اس سے نکالا جاتا ہے کبھی کبھی. کہ کیا کیا جاتا ہے پھر؟ اگر کسی آیت یا تعارض ہو گیا اور کسی آیت کا کوئی معنی عبارت النص ہے تو وہ والا معنی باقی سب معنوں پر کیا ہوگا؟ مقدم. اسی طرح اشارت النص دلالت النص میں تعارض ہو گیا تو اشارت النص مقدم ہوگا، اس کو ترجیح دی جائے گی. دلالت النص اقتضاء النص میں تعارض ہو گیا تو دلالت النص کو اختیار کیا جائے گا. اس کی بہت ساری مثالیں، اگر آپ تفصیلی کتابیں اٹھائیں گے اصول فقہ کی تو آپ کو اس کی اس طرح بہت ساری مثالیں مل جائیں گی کہ بھئی اس آیت میں اور اس آیت میں تعارض ہے، لیکن اس آیت والا معنی عبارت النص ہے، لہذا ہم اس کو اختیار کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے بنیادی طور پر. اچھا، آگے جو ہمارے پاس یہ آئے گی یہ ہے دلالت. یہ بھی اس کو بھی قواعد لغویہ میں شمار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ لفظ جب اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے تو وہ معنی کتنے قسم کا ہوگا. کبھی تو وہ معنی بنیادی طور پر 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک کو کہتے ہیں منطوقی معنی اور دوسرا ہوتا ہے مفہومی معنی. ٹھیک ہے. پھر منطوق کی 2 قسمیں ہوتی ہے، مقصودی منطوق صریح، منطوق غیر صریح، اور ہر ایک کی تقریباً 2 قسمیں ہیں یہ. ٹھیک ہے. غیر صریح نہیں، یہ غیر صریح کی 2 قسمیں ہیں، کبھی غیر صریح مقصود ہوتا ہے، کبھی غیر صریح غیر مقصود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر مفہومی معنی کی 2 قسمیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مفہومی موافق، مفہومی مخالف. ٹھیک ہے. پھر مفہومی مخالف کی تقریباً یہ 5 قسمیں ہیں، مفہوم اللقب، مفہوم الحصر، مفہوم الوصف، مفہوم الشرط، مفہوم الغایہ. یہ بڑی اہم بحث ہے، اصول افتاء کی کتابوں میں بھی اس پر بحث ملتی ہے. اور یہ پھر آخر میں ہوگا بیان. ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا مجمل کے بارے میں کہ قرآن میں کوئی لفظ مجمل آ جائے اور آگے اس کا بیان آ جائے تو وہ بیان 2 قسم کا ہوتا ہے، بیان فعلی، بیان قولی. پھر بیان قولی کی 5 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. تقریر، تفسیر، تغییر، ضرورت اور تبدیل. تبدیل اور نسخ تقریباً ایک ہی چیز ہے. اور نسخ کی پھر یہ 4 قسمیں ہیں، اگر آپ نے سنی ہو کہ تلاوت اور حکم دونوں منسوخ، صرف تلاوت منسوخ، یا صرف حکم منسوخ، یا وصف منسوخ. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ جو 2 بنیادی چیپٹر ہے دلالت اور بیان، اس کو اگلے ہفتے کی 3 کلاسز میں انشاءاللہ مکمل کریں گے. پھر یہ بحث ہماری ختم ہو جائے گی. پھر ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ 2-3 کلاسز رہ جائیں گی اضافی کی، اور وہ پھر انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کر لیں گے.